बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल है? मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कि उनको कैसे आग में डाला गया, कैसे उनकी पैदाइश हुई और कैसे शादी हुई, कितने बेटे हुए और क्या क्या अल्लाह ताला ने उनसे इम्तिहान लिए। तो आइए शुरू करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में पुराने ज़माने में बाबल एक मशहूर सल्तनत थी और आजकल उसे इराक़ कहते हैं। उस वक्त वहाँ निमरूद बादशाह हुक्मरान था जो मगरूर, ज़ालिम और खुदा का मुनकिर था। लोग भी बुतों की पूजा करते थे और सूरज, चाँद और सितारों की परस्ती भी करते थे। बादशाह नमरूद ने खुदाई का दावा किया हुआ था। उसने कहा था कि मैं खुदा हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ और हर चीज़ मेरे ताबे है। शहर के बड़े बुतखाने में उसका सोने का बुत रखा हुआ था। लोग उसे खुदा मानकर पूजा करते थे। लोगों की अखलाक की हालत उस वक्त बहुत गिरी हुई थी। गोया मुल्क के हर तरफ गुमराही, बेदीनी फैली हुई थी और किसी को खुदा वाहिद, खुदा बरतर, खुदा हक का किसी को पता नहीं था कि मालिक, खालिक, राज़िक हमारा कौन है और किसने ये कायनात पैदा की है। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला की तरफ से पैदाइश हुई। कहते हैं कि एक दिन नजूमियों ने नमरूद को कहा कि इसी साल तुम्हारे मुल्क में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारे और तुम्हारी सल्तनत का दुश्मन होगा। ये सुनकर नमरूद को बड़ा ख़तरा पैदा हुआ। वो डर गया। उसने हुक्म दिया कि इस साल जो भी बच्चे पैदा हों सबको कत्ल कर दिया जाए। चुनाचा बेशुमार बेगुनाह बच्चे साल भर में कत्ल होते रहे और अल्लाह ताला की करनी ऐसी हुई लेकिन अल्लाह की तदबीर अल्लाह ही जानता है, जो चाहे वो कर सकता है। चुनाचा जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा होने का वक्त आया तो आपकी वालदा एक गार में चली गईं जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उसी वाक़े की खबर किसी को भी ना हुई। बच्चा गार में ही रहता था और माँ घर आती जाती रहती थी। हत्ता कि बच्चा बड़ा हो गया, बच्चे ने होश संभाला, माँ उसे घर ले आई और आपके बुतगर बाप आज़र ने को देखा तो हैरान हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ ने उसको तमाम किस्सा सुनाया, शुरू से जो उसके साथ बीता था और गुज़रा था। हज़रत इब्राहीम और बुतों की मुखालफत। शुरू ही से हज़रत इब्राहीम ने बड़ी नेक तबीयत पाई थी। क्योंकि आप नबी होना था, अल्लाह ताला ने आपको नबूवत देनी थी। आपके तौर और तरीके दूसरे लड़कों से बिल्कुल मुख्तलिफ और निराले थे। बुत परस्ती से आपको नफ़रत थी। जब जवान हुए तो एलानिया बुत परस्ती के खिलाफ आवाज़ करने लगे और खुदाए वाहिद की तरफ लोगों को बुलाने लगे, लेकिन किसी ने इनकी तरफ तवज्जो ना दी। एक दिन ईद का मौका था। बाबुल के लोग शहर से बाहर चले गए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये मौका बहुत अच्छा लगा। आपने बुत खाने में जाकर तमाम बुतों को तोड़कर और एक जो बड़ा बुत था उसके कांधे पर कुल्हाड़ा रख दिया। अल्लाह की शान देखो, बाप बुत बनाए और बेटा इन्हें तोड़े। वापसी पर लोगों ने जब बुतों का ये हाल देखा तो गुस्से में आकर कहने लगे कि हमारे बुतों के साथ ये बुराई किसने की। इस पर एक ने कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सिवा कोई ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि बुतों की बुराई अक्सर वही करता था फिरता है। चुनाचा आपको बुलाकर पूछा गया तो आपने फरमाया, इन्हीं से पूछ लो। लोग कहने लगे, आपको अच्छी तरह मालूम है कि ये बोल नहीं सकते, इनसे कैसे पूछें। इस पर आप फरमाने लगे कि आए नदानो, बेवकूफ़ो, जब ये बोल नहीं सकते, अपने आप को किसी से बचा नहीं सकते, तो तुम इनको पूछ कर क्या करोगे? ये पूछने के लायक कैसे समझते हो? ये तुम्हारी मदद क्या कर सकेंगे? तुम एक खुदाए वाहिद को पूजो जो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारा सहारा बनेगा। इसके बाद हुआ यूँ कि निमरूद को गुस्सा आया। उसने कहा कि हज़रत इब्राहीम को आग में जलाया जाए,
کیونکہ میں خدا ہوں، میں بچا بھی سکتا ہوں، میں مار بھی سکتا ہوں۔ جب اس واقعے کی خبر نمرود کو پہنچی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلایا اور پوچھا کہ تم ان معبودوں کے ساتھ کیا کر کے آئے ہو؟ آپ فرمانے لگے یہ کوئی معبود ہیں، یہ کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ تو صرف پتھر کے تراشے ہوئے بت ہیں بے جان، جو نہ بتا سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ کوئی پوچھ سکتے ہیں۔ تم انہی سے پوچھ لو جن کی پوجا کرتے ہو، یہ پوجا کے لائق تھوڑی ہیں، پوجا کے لائق تو صرف ایک خدا کی ذات ہے۔ نمرود نے کہا وہ تمہارا خدا کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ نمرود کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، جس کو چاہوں مار ڈالوں اور جس کو چاہوں چھوڑ کر زندگی دے دوں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میرا خدا ہمیشہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، تمہیں اگر خدائی کا دعویٰ ہے تو ایک دن ذرا مغرب سے سورج نکال کر دکھاؤ۔ تو وہ چپ ہو گئے، نمرود کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کا جواب تو نمرود سے نہیں آیا، مگر غضبناک ہو کر حکم دیا کہ اسے آگ میں جلا کر راکھ کر دیا جائے تاکہ اسے اپنے کیے کی سزا مل جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ ختم ہو جائے۔ چنانچہ لکڑی کا ایک بڑا ڈھیر بنایا گیا، بہت ہی اونچا، جس کو آگ لگائی کہ ایسے آگ جیسے آسمان تک نظر آئے، اور اسی میں اللہ کے نبی کو پھینک دیا گیا۔ مگر ہوا کیا، رحمت حق جوش میں آئی اور حکم ہوا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ وہی آگ آپ کے لیے گلزار بن گئی اور آپ کو ذرا بھر بھی آنچ نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ایسے ہی مدد کرتا ہے۔ آج بھی جو ہو ابراہیم کا امام پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ کہتے ہیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام والا ایمان ہو تو آگ کچھ بھی نہیں کہتی۔ اس کے بعد عذاب الہی آیا نمرود پر، تو وہ کیسے آیا؟ اس کے بعد نمرود اور اس کے لشکر پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا۔ یہ عذاب مچھروں کی شکل میں تھا۔ مچھر ایسے زہریلے تھے کہ جس کو بھی کاٹتے تھے فوراً مر جاتا تھا۔ اسی طرح اس کی ساری فوج ہلاک ہو گئی، اور ظالم نمرود کے ناک کے راستے ایک مچھر گھسا اور اس کے دماغ میں چلا گیا، اور ایسی سزا دی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اپنے سر پر جوتے مرواتا تو اس کو سکون ملتا، نہ مرواتا تو اسے سکون نہ ملتا۔ وہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوتا تھا، جو بھی سوالی اس کے پاس جاتا سوال کرتا کہ یہ ہماری ضرورت پوری کی جائے، تو وہ کہتا تھا کہ میرا جوتا میرے سر پہ مارو پہلے، پھر پوچھو کہ کیا کرنا ہے۔ آخر کار اسی تکلیف میں وہ مردود مر گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی۔ جب اپنے وطن حضرت ابراہیم کی مخالفت عام ہو گئی تو آپ اپنی بیوی حضرت سارہ اور بھتیجے حضرت لوط کو لے کر گھر سے اور وطن سے نکل پڑے۔ کچھ عرصہ جنگلوں میں پھرتے رہے، پھر مصر کی طرف روانہ ہوئے، جہاں شاہ مصر نے آپ اور آپ کی بیوی کی نیک آپ اور پاک بازی دیکھ کر اپنی بیٹی ہاجرہ لونڈی کے طور پر سارہ کے لیے پیش کر دی۔ تب یہ مختصر سا قافلہ ملک کنعان میں آ کر بسنے لگا۔ کنعان جو آج کل فلسطین کا ملک کہلاتا ہے، جسے فلسطین کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بیٹوں کی پیدائش کی۔ حضرت سارہ اب تک بے اولاد تھیں، اس لیے انہوں نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم کے نکاح میں دے دیا تاکہ کوئی بچہ پیدا ہو اور خاندان کا نام باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ عرصہ کے بعد حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم کو اپنے بچے حضرت اسماعیل اور اپنی فرما بردار بیوی حضرت ہاجرہ سے انتہائی محبت ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے امتحان دیکھو، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے امتحان لیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن آپ حکم الہی پا کر حضرت ہاجرہ کو اور بچے کو ساتھ لے کر حجاز میں اس جگہ چھوڑ آئے جہاں اب شہر مکہ آباد ہے۔ فرما بردار بیوی نے اسی حالت کو خاموشی سے تسلیم کیا، کیونکہ اس میں خاوند کی رضامندی تھی
اور یہ کہ خدا خاوند بھی صرف اللہ ہی کے حکم سے ایسا کر رہا تھا۔ یہ اسی مقام پر ایک دن حضرت ہاجرہ بچے کو زمین پر لٹا کر پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پہاڑیوں میں ریت کے ٹیلوں میں ادھر ادھر پھر رہی تھیں، جبکہ پانی نہیں مل رہا تھا۔ اور جب مایوس ہو کر واپس آئیں تو یہ دیکھ کر پریشانی دور ہو گئی کہ بچے کے پاس ایک پانی کا چشمہ ابھر رہا ہے جس سے پانی بہہ رہا ہے اور وافر مقدار میں۔ یہی وہ چشمہ ہے جسے آج کل آب زمزم سے پکارا جاتا ہے، جسے آب زمزم کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت تھی اور کرشمہ تھا جو اپنے نبی کے بیٹے کے لیے کیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے۔ جب حضرت سارہ ان کے سامنے آئیں تو فرشتوں نے حضرت سارہ کو اس بڑھاپے کے عالم میں بیٹے اور بیٹے کے پوتے کی خوشخبری دی۔ چنانچہ حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم سے قربانی لینا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حجاز کی سرزمین میں ہی جوان ہوئے، وہاں پانی پا کر اور کئی لوگ آ کر آباد ہو گئے، کیونکہ پہلے زمانے میں ادھر پانی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم کبھی کبھی آ کر اپنے بیٹے کو مل جایا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم کا پھر امتحان لیا۔ حکم ہوا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی دو۔ یہ اشارہ پا کر آپ اپنے بیٹے کے پاس آئے اور سارا قصہ کہہ سنایا۔ سعادت مند بیٹا، فرما مردار بیٹا فوراً خوشی سے پکار اٹھا، الحمدللہ کہ خدا نے مجھے منظور فرمایا۔ چنانچہ مقام منا میں بیٹے کو زمین پر لٹایا اور گلے پر چھری رکھ دی۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل یہ سن کر بول اٹھے، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اور ساتھ ہی حضرت ابراہیم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اللہ اکبر واللہ والحمدللہ۔ یہی وہ جملے جو آج حج کے دنوں میں پکارے جاتے ہیں اور ہمیشہ پکارے جائیں گے۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تو نے حکم الہی کو پورا کر دیا اور تو امتحان میں پورا اترا۔ اب بیٹے کی بجائے دمبے کو ذبح کر۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ قربانی کا سلسلہ چلتا رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ اس تعمیر میں حضرت اسماعیل کو کوئی 20 برس گزرے ہوں گے۔ جب حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ملا کہ مکہ جاؤ اور اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ خانہ کعبہ کو پھر تعمیر کرو، یہ حکم پا کر آپ مکہ تشریف لائے اور خانہ کعبہ کی بنیادوں کو تلاش کر کے تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر وغیرہ اٹھا کر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم چنائی کرتے تھے، بناتے تھے، ان کو ترتیب سے رکھتے تھے۔ اسی پتھر کو جو کھڑے ہو کر نئے خانہ کعبہ کی عمارت کو بنایا تھا مقام ابراہیم کہتے ہیں، جہاں طواف کے بعد 2 رکعت نماز کا حکم ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر ختم ہونے کے بعد باپ بیٹے نے دعا کی کہ اے پروردگار ہماری خدمت کو قبول فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبروں کے جد امجد کہلاتے ہیں۔ آپ کی نسل سے بے شمار نبی ہوئے۔ آپ کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کا حج بھی آپ کے زمانے سے ہی جاری ہوا تھا۔ مسیح سے تقریباً 2000 برس پہلے 175 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی اور اللہ تعالیٰ سے اپنے محبوب الہی سے جا ملے۔ یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف۔ ایسی ویڈیو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا، لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔